अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। आपने वो मिसाल तो यकीनी तौर पर सुनी होगी, जिन्ना खादियां गाजड़ा टेढ़ ना दे पीठ। मतलब ये है भाई कि अगर आपके पास इक़्तिदार या इख्तियार मिल जाए तो उसको एहतियात से इस्तेमाल करें। वो एकदम से ना वो हवसे ज़र जो है या हवसे इक़्तिदार जो है वो इंसान को पागल कर देता है, लिहाजा उसको अपने हवास पर काबू रखना चाहिए। और यही वजह है कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान दो ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के लिए बहुत ही ज़्यादा तशवीश की सूरत हाल पैदा कर दी है। और इन दो जो डेवलपमेंट्स हैं इनका ताल्लुक इमरान खान साहब और इमरान खान साहब के करीब तरीन लोगों से है, क्योंकि अब इमरान खान साहब के इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों का नंबर लग गया। एक के बाद एक ऐसा बंदा है जो ना सिर्फ रडार पर आ रहा है बल्कि उसको उठाया भी जा रहा है। और अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें जो इमरान खान साहब, जिनको माजी में सबसे बड़ा डाकू कहते रहे थे, उनके खिलाफ भी शिकंजे ने अपना जो जगह है वो बनाना शुरू कर दी है। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो कि साबिक वज़ीर आला पंजाब हैं, उनके खिलाफ एक वादा माफ गवाह ना सिर्फ सामने आ गया है बल्कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पंजाब ने तकरीबन 46 करोड़ रुपए की मुबैना करप्शन को ना सिर्फ पकड़ लिया है बल्कि उसके बहुत सारे जो किरदार हैं, यानी इस करप्शन में मुलविस बहुत सारे किरदार जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बहुत ज़्यादा दाएं बाएं रहने वाले लोग हैं, उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। और एक किरदार जब तक ये वीडियो मंजर आम पर आएगी, आप तक पहुंचेगी, तो हो सकता है वो किरदार भी जनाब चुक लिया जाए। तो इसका मतलब ये है कि ये इमरान खान साहब के जो दाएं बाएं लोग हैं वो आ रहे हैं शिकंजे में। दूसरी खबर और दूसरा जो डेवलपमेंट है वो भी इमरान खान साहब के लिए एक ख़तरे की घंटी है, क्योंकि इस डेवलपमेंट के नतीजे में ये बात इस्टेब्लिश हो जाएगी कि पाकिस्तान के अदालतें और पाकिस्तान की अशराफिया यानी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो गुफ्तगू फवाद चौधरी साहब करते थे, वो फवाद चौधरी साहब वो गुफ्तगू नहीं करते थे बल्कि इमरान खान साहब उनको इस बारे में अहकामात देते थे और वो उन अहकामात को बजा लाते थे और उसके सामने, मीडिया के सामने आकर वो तमाम बातें जो इमरान खान साहब उनको कहते थे वो लाके मीडिया के सामने करते थे। ये अलग बात है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आ रही हैं जिसमें फवाद चौधरी के कहने के ऊपर इमरान खान साहब ने चीज़ें डेवलप की हैं। और इसका मतलब ये है कि फवाद चौधरी साहब के हवाले से जो खबर है वो यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। और मामला है फवाद चौधरी साहब के फ़ोन का। ये वो फ़ोन है जो फवाद चौधरी साहब की जब लाहौर में उनको गिरफ़्तार किया गया था आज से 3 दिन पहले, और जो इस्लामाबाद पुलिस थी उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तरफ से दर्ज कराई जाने वाली FIR की रोशनी में फवाद चौधरी साहब को पकड़ लिया था। अब जब आप किसी भी बंदे को, कानून के मुताबिक जब आप किसी भी बंदे को पकड़ते हैं तो उसके पास जो दस्तयाब चीज़ें होती हैं उसको आप रिकॉर्ड पे ले आते हैं, उसको आप अपने पास रख लेते हैं और माल मुकदमा के तौर पर उसको अदालत में पेश किया जाता है। लेकिन अगर मामला ऐसा हो जहाँ पर ये जो मवासलाती टूल्स हैं यानी टेलीफोन हैं, सैटेलाइट फ़ोन्स हैं, आपका ट्विटर अकाउंट है, आपका फेसबुक अकाउंट है, जिसके ज़रिए ये जो इन्फॉर्मेशन है ये लोगों तक पहुंचती है, तो वो वाला ये वाले जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनकी एक्सेस भी जो मुल्ज़म है उससे हासिल की जाती है। अब यकीनी तौर पर फवाद चौधरी साहब एक नंबर तो इस्तेमाल नहीं करते, उनके पास तो काफ़ी सारे नंबर्स हैं, लेकिन वो नंबर जो उस वक़्त उनके पास मौजूद था यानी गिरफ्तारी के वक्त, वो नंबर और वो फ़ोन वो पुलिस के हाथ लग गए हैं। और पुलिस ने उससे यानी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उस फ़ोन से कुछ डाटा रिकवर किया। और ये बात भी मालूम हुई है कि उस टेलीफोन के अंदर कुछ डाटा ऐसा था जिसको डिलीट कर दिया गया था, लेकिन कानून नाफिज करने वालों के पास जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने वो डिलीटेड डाटा भी रिकवर कर लिया है। और फवाद चौधरी साहब के फ़ोन के जो दीगर जो चीज़ें हैं वहाँ तक रसाई हासिल कर ली है, जिसमें उनके कॉन्टैक्ट्स भी हैं, जिसमें बड़े बड़े लोगों के नाम शामिल हैं। फिर जो उनकी व्हाट्सएप्स हैं जहाँ पर व्हाट्सएप के ज़रिए वो कॉल्स करते थे या व्हाट्सएप के ऊपर से जो डाटा था वहाँ पर जो गुफ्तगू थी, जो कॉन्वर्सेशन थी मुख्तलिफ सारे लोगों के साथ, उस कॉन्वर्सेशन का जो डाटा है उसको भी रिकवर कर लिया गया है, उसको भी हासिल कर लिया गया है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि उसका बैकअप ले लिया गया है तो ये भी गलत नहीं होगा। अब फवाद चौधरी साहब को कल इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने सेशन जज के हुक्म पर मज़ीद 2 दिन के लिए पुलिस के रिमांड पर दे दिया। और जिस वक़्त ये रिमांड की कार्रवाई चल रही थी उस वक़्त फवाद चौधरी साहब की अहलिया और उनके भाई जो वकील हैं फैसल चौधरी साहब,
وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ فواد چودھری صاحب کے پاس جو موبائل فون ہے وہ پی ٹی اے اس کو بلاک کر دے، اور وہ جو سم ہے، جو فون نمبر وہ استعمال کر رہے تھے، اس کو بھی بلاک کر دیا جائے، کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ سم اس وقت اوپن ہے اور قانون نافذ کرنے والے جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہ اس فون سم کے ذریعے کچھ ایسے میسیجز مختلف لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں جو ان کے لیے ہارمفل ہو سکتا ہے، یعنی کچھ ایسے میسیجز ان کے ذریعے جا سکتے ہیں کچھ ایسی شخصیات کے پاس جو اگر وہ جو ہے میسیج کو اوپن کریں گے تو ان کا فون بھی بگ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے انفیکٹ اس طرح کا ایک خدشے کا اظہار کیا تھا، لیکن ابھی تک پی ٹی اے نے نہ ان کا فون بلاک کیا ہے اور نہ ہی نئی سم ان کے نام پر جاری کی ہے۔ اب جو ڈیٹا آیا ہے سامنے تو یقینی طور پر اس ڈیٹے کے اندر کچھ اس طرح کی انفارمیشن ہے جو فواد چودھری صاحب کے لیے بھی کچھ پریشانیاں پیدا کر سکتی ہے اور عمران خان صاحب کے لیے بھی پریشانیاں پیدا کر سکتی ہے۔ اور فواد چودھری صاحب کے کچھ ٹیسٹ ہیں، یعنی یہ جو جسے ہم کہتے ہیں فوٹوگرامٹک ٹیسٹ اور اس طرح کے دیگر ٹیسٹ، وہ کروانے کے لیے ان کو جو پنجاب فورنزک لیب ہے لاہور میں، وہاں پر بھی فواد چودھری صاحب کو لایا جائے گا اور ان کے جو فون ہے اس کا بھی باضابطہ طور پر آفیشیل فرنزک کرایا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات سامنے آئے گی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے یا پاکستان کے مقتدر حلقوں کے بارے میں یا پاکستان کی عدلیہ کے بارے میں جو فواد چودھری صاحب اپنے ٹویٹس کے ذریعے یا اپنے خطابات کے ذریعے جو بیانیہ بناتے تھے، وہ بیانیہ آخر کار ان تک وارد کیسے ہوتا تھا، ان پر نازل کیسے ہوتا تھا، ان تک پہنچتا کیسے تھا۔ یہ جو بیک اپ حاصل ہوا ہے ان کے فون ریکارڈز کا، ان کی واٹس ایپ کالز کا، ان کے دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا، تو اس سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ فواد چودھری صاحب کس کے کہنے پر اور کیوں یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ڈیٹا سے یہ جو چیزیں حاصل ہو رہی ہیں، یہ جو انفارمیشن آ رہی ہے، اس کے تانے بانے یا تو بنی گالہ میں موجود جو ہیں سرکار عمران خان صاحب کی وہاں تک پہنچیں گے، اور دوسرے ساتھ پہ جو اس وقت جناب موجود ہیں لاہور کے زمان پارک میں، وہاں تک پہنچیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دونوں شخصیات ہیں، یعنی عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ یعنی محترمہ بشرا بی بی صاحبہ، یہ دونوں آ گئے ہیں اس وقت رڈار پر، اور بہت ساری چیزیں، بہت ساری ایسی انفارمیشن ہے جو اب قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس آ گئی ہے۔ لہٰذا یہ ایک ایسی تشویش کی وجہ ہے جو جس کے لیے عمران خان صاحب کو فوری طور پر اپنی پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کرنا پڑا، وہاں پر ان کے ساتھ گفتگو بھی کرنی پڑی، فواد چودھری صاحب کے معاملے کو اٹھانے کا فیصلہ بھی کرنا پڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی میں واپسی کے لیے ابھی ریسنٹلی جو اسپیکر نیشنل اسمبلی کی طرف سے 43 استعفے منظور کیے گئے ہیں، ان استعفوں کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے، اور اس کے لیے رٹ پٹیشن تیار کرنے کے لیے بیرسٹر علی ظفر صاحب کو ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان فیصلوں کی ہیٹ اب عمران خان صاحب تک پہنچنا شروع ہو گئی ہے۔ دوسری جانب پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو بقول عمران خان صاحب یعنی چودھری پرویز الہی صاحب کے ارد گرد بھی شکنجہ ہو گیا ہے ٹائٹ۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے چند مہینے کا جو اقتدار رہا ہے یہاں پہ تقریباً 4 مہینے کا، اس کے دوران بے شمار یہاں پر جو فنڈز تھے تقریباً 300 ارب روپے کے، وہ ریلیز کیے گئے ڈرامیٹیکلی، اچانک، اور جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پروسیجرز تھے ان کو مکمل طور پر سیٹ اسائڈ کر کے، ان کو نظر انداز کر کے۔ یہی وجہ ہے کہ ایف آئی اے نے چودھری پرویز الہی صاحب کی مبینہ بیوی محترمہ سائرہ انور صاحبہ کے حوالے سے بھی تحقیقات کی، اور ان کے اوپر الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے دور اقتدار کے اندر ان کے بینک بیلنسز میں اضافہ ہوا، ان کی پراپرٹیز میں اضافہ ہوا، اور انہیں بیرون ملک بڑی مہنگی قسم کی خریداریاں کی جس میں جیولری بھی شامل ہے۔ اسی طریقے سے چودھری پرویز الہی صاحب کے جو فرزند ارجمند ہیں جناب مونس الہی صاحب، وہ بھی اس وقت نیب کے رڈار میں ہیں، اور اب چودھری پرویز الہی صاحب کے دستے راست محمد خان بھٹی صاحب، جو ان کی آنکھ کا تارہ ہیں، جو ان کی لاٹھی ہیں، جن کے بغیر وہ کوئی کام نہیں کرتے، ان کے حوالے سے بھی یہ انکشاف سامنے آیا ہے کہ ان 4 مہینوں کے دوران صرف ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ جو محمد خان بھٹی صاحب ہیں، انہوں نے مبینہ طور پر 40 کروڑ روپے کی
کرپشن کی ہے، اور یہ ڈپارٹمنٹ ہے محکمہ ہائی ویز کا، جہاں پر کچھ افسروں کی تعیناتی کے لیے محمد خان بھٹی صاحب نے مبینہ طور پر پیسے وصول کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف پروجیکٹس کے اندر بھی انہوں نے کک بیکس وصول کیے۔ اب محکمہ اینٹی کرپشن نے جو ایس ڈی او ہیں ہائی وے رانا محمد اقبال صاحب، ان کو گرفتار کر لیا ہے، اور ان کے جو بیانات ہیں ان کی روشنی میں محمد خان بھٹی کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ اب پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کارروائی کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے پنجاب ہاؤس اسلام آباد سے ایک بندے کو گرفتار کیا گیا کل رات کو، جس نے جو بیان دیا ہے سیکشن 164 کے تحت مجسٹریٹ کے سامنے، جس کا یہ جو اس وقت کچھ اس کے تحریری بیان کے کچھ حصے ہیں جو آپ اس وقت اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس بیان کے اندر انہوں نے چودھری پرویز الہی صاحب کا نام لیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو لاہور سے پیسے دیے گئے، انہوں نے کہا کہ جا کے پنجاب ہاؤس کے فلاں ملازم کے حوالے کر دو یہ پیسے، وہ آپ کو کچھ چیزیں دے گا، وہ چیزیں لے کے آ جاؤ لاہور۔ جب وہ پنجاب ہاؤس پہنچے، وہاں پہ انہوں نے پیسوں والا تھیلا دیا بندے کو، بندے نے اس کے جواب میں تھیلا دیا، وہ رکھ کے پنجاب ہاؤس سے یعنی ریڈ زون سے باہر نکل رہے تھے، پولیس نے گاڑی کی چیکنگ کی تو اس میں سے بیگ نکلا، بیگ میں سے کچھ اور سامان نکلا، اور ساتھ کچھ وہ نہیں کہتے شہد کی بوتلیں، وہ کیا نام ہے، محمد امین گنڈا پور، وہ ان سے بوتل برآمد ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا شہد تھا۔ وہ شرجیل میمن صاحب کے بھی ہاسپٹل پہ ثاقب نثار صاحب نے چھاپا مارا تھا، وہاں سے زیتون کا تیل برآمد ہوا تھا۔ تو ایسی ہی کچھ شراب کی بوتلیں ہیں جو برآمد ہوئیں، اور جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، وہ بندے نے نام بتایا ہے چودھری پرویز الہی صاحب کا، کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے استعمال کا یہ سامان ہم لینے آئے تھے۔ ہے تو یہ ایک، میں کہنے کی حقیقت یہ ہے کہ ہے تو یہ ایک بہودگی، کیونکہ جو اگر تو شراب ہی لینی تھی تو لاہور میں یہ ہوٹل ختم ہو گیا، یہاں سے نہیں ملتی، وہ ہر جگہ سے مل جاتی ہے، تو اس کے لیے بندے کو اسپیشل پیسے دے کے اسلام آباد بھیجنا، اسلام آباد سے بندے کو کہنا کہ تو جا کے بوتلاں لے کے آ، کوئی لاجک نہیں بنتی اس بات کی۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ چودھری صاحب خود اسلام آباد میں موجود ہوتے تو وہ بندہ بھیجتے تو کوئی بات سمجھ میں آ جاتی، لیکن لاہور سے بندہ بھیجنا اسلام آباد ریڈ زون میں پنجاب ہاؤس میں، وہاں سے وہ سامان لے کے یہ بوتلیں لے کے آئے گا لاہور، پھر آگے چودھری صاحب کو دے گا، پھر ان کا نشہ جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہوگا، ان کا وہ نشہ پورا ہوگا۔ اللاجیکل سی ایک فضول اور بیہودہ قسم کا یہ الزام ہے، لیکن چونکہ اس کا مقصد اور کچھ نہیں ہے، صرف سبق سکھانا ہے، لہٰذا وہ سبق تو ان کو اب سیکھنا پڑے گا، اور وہ سبق ان کو سکھایا بھی جائے گا، اور اس کی وجہ ہے وہ وعدہ خلافی جو چودھری پرویز الہی صاحب نے کی۔ وعدہ کر لیا کہ جناب میں اسمبلی نہیں توڑوں گا، وعدہ کر لیا مختلف طاقتور لوگوں کے ساتھ کہ جناب جو آپ کہہ رہے ہیں، جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں ایز اٹ از اس پر عمل درآمد کیا جائے گا، لیکن جب ان کو یہ والا فیس سیونگ دے دی گئی، ان کے نمبرز پورے کر دیے گئے، تو بھائی مکر گیا۔ انہوں نے کہا نہیں جناب، میں عمران خان، میری سیاست اب عمران خان سے جڑی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرا بیٹا بڑا آگے چلا گیا ہے، اب وہ پیچھے نہیں آ سکتا۔ انہوں نے کہا اچھا چل پھر بھگت، پھر بھی گاجریں کھائی ہیں، پھر بے شک وعدہ خلافی کی ہے تو اس کے نتائج تو پھر بھگتنے پڑیں گے نا۔ یہ پاکستان کے اندر یہ جو طاقتور لوگ ہیں، ان کے ساتھ آپ اس طریقے سے پنگا کر کے آپ کے لیے سروائیول بڑی مشکل ہو جاتی ہے، حالات آپ کے قابو میں نہیں رہتے، اور پھر جب حالات آپ کے قابو میں نہیں رہیں گے، آپشنز آپ کو محدود ہو جائیں گی، تو پھر یہ جو گھیرا ڈلتا ہے یہ بڑا سوچ سمجھ کے ڈلتا ہے۔ اب یہ جو گھیرا ڈل رہا ہے عمران خان صاحب کے ارد گرد، یا عمران خان صاحب کے قریبی ساتھیوں کو ایک ایک کر کے پن پوائنٹ کر کے جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جیسے علی امین گنڈا پور صاحب کا میں آپ کو بڑی کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں کہ اگلے چند دن کے اندر یا چند گھنٹوں کے اندر علی امین گنڈا پور صاحب کا نمبر لگ گیا، انہوں نے گرفتار ہونا ہے۔ میں آپ کو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مراد سعید نے گرفتار ہونا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ چودھری پرویز الہی نے بھی گرفتار ہونا ہے، محمد خان بھٹی نے بھی گرفتار ہونا ہے۔ یہ جو وہ جو ہے نا تانے بانے جو عمران خان صاحب کے یہ جو چمچے کڑچے ہیں، ان کے جیل جانے کا، ان کے پکڑے جانے کا وقت آ گیا۔ وہ خواجہ آصف نے آج سیالکوٹ کے اندر بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ ہم جھوٹے مقدموں میں پکڑے جائیں، ان کے خلاف سچے مقدموں میں کارروائی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی دودھ کے دھلے ہوئے یا کوئی ایسی وہ شخصیات نہیں ہے جن پر ہاتھ نہ ڈالا جائے، ہاتھ ڈالا بھی جائے گا، اور یہ جو مقدمے ہیں یہ منطقی انجام تک بھی پہنچیں گے، اور خاص طور پر فواد چودھری صاحب کا فون کا ڈیٹا بہت ہی زیادہ مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔